फर्ज करें एक ऐसी सिचुएशन जहां कल सुबह किसी स्टूडेंट का एक बहुत अहम एग्जाम है। हाँ, जो कि हर दूसरे दिन किसी न किसी का होता ही है। बिल्कुल। तो सामने डेस्क पर किताबें खुली हैं और लैपटॉप पर कोई 15 टैब्स चल रहे हैं और फोन पर दोस्तों के ग्रुप चैट की नोटिफिकेशंस लगातार वाइब्रेट कर रही हैं। हो, वो तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सही कहा। और जहन बिल्कुल एक ऐसे वेब ब्राउजर की तरफ फ्रीज हो चुका है जिसने बहुत ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर ली हो। इंसान वहां बैठा है लेकिन जहनी तवानाई बिल्कुल सिफर है। यानी सिस्टम क्रैश होने के करीब है। एग्जैक्टली। ऐसे वक्त में दिमाग को एक हार्ड रीसेट की जरूरत होती है। चलिए इसको समझते हैं। आज के इस गहरे तज्जिए में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। और मजे की बात यह है कि इस रीसेट का तरीका किसी नए सिलिकॉन वैली के टेक गुरु ने नहीं दिया। हाँ, और यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। हम एक ऐसी 1400 साल पुरानी तहरीर को देख रहे हैं जो आमतौर पर फलसफे की किताबों में मिलती है। लेकिन आज हम इसे बिल्कुल एक मॉडर्न टेक मैनुअल की तरह पढ़ेंगे। खास तौर पर उन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए जो रोजाना इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड का शिकार होते हैं। तो आज का मकसद क्या है? आज का बुनियादी मकसद इस तहरीर को सिर्फ किसी कदीम रूहानी सबक के तौर पर नहीं देखना, बल्कि इसे एक फोकस हैक के तौर पर वाजे करना है। जबरदस्त। हमारे आज के मवाद में एक कॉन्सेप्ट है जिसे शनाख्ती मैनिफेस्टो या किमलिक मैनिफेस्टो कहा गया है। इसमें एक कुरानिक इंसानों यानी कुरानिक ह्यूमन का खाका पेश किया गया है। अच्छा, तो इस खाके में इंसानी वजूद को कैसे डिफाइन किया गया है? बिल्कुल एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह। मवाद कहता है कि ज़हन यानी माइंड एक बेहतरीन और ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी हमारा दिमाग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, और जिस्म इस सिस्टम की कमांड्स को नाफिज करने वाला हार्डवेयर या एग्जीक्यूटर है। और इन दोनों के दरमियान जो रूह है ना, उसे गाइड या रूट एडमिनिस्ट्रेटर का दर्जा दिया गया है। वैसे यहाँ मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। जी पूछे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस आज के टेक बज़वर्ड्स को जबरदस्ती किसी पुरानी फिलॉसफी पर फिट कर रहे हैं? मतलब आपको लग रहा है ये एक एनोलॉजी थोपी जा रही है? हाँ, मेरा मतलब है एक सदियों पुरानी तहरीर को सॉफ्टवेयर अपडेट कह देना बज़ाहिर एक बहुत बड़ा दावा लगता है। क्या ये तसव्वुर वाकई इतना टेक्निकल है या बस हम पढ़ने में से ऐसा बना रहे हैं? ये बहुत ही वाजिब शक है। लेकिन अगर हम मवाद की गहराई में जाएं, तो ये कोई जबरदस्ती की एनोलॉजी नहीं है। दरअसल मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, आम तसव्वुर ये है कि जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम सिर्फ अपनी मेमोरी के डेटाबेस में कुछ फैक्ट्स का इजाफा कर रहे होते हैं, जैसे किसी हार्ड ड्राइव में नई फाइल सेव करना। सही। एक फोल्डर बनाया और उसमें डेटा डाल दिया। बिल्कुल। लेकिन ये तहरीर कहती है कि असल सीखने का अमल सिर्फ डेटा कलेक्शन नहीं है, बल्कि ये लाइफ एल्गोरिथम को बदलने का नाम है। यानी कोड को ही अपडेट कर देना। हाँ, जब आप कोई ऐसी बात या आयात समझते हैं जो आपके जीने का नजरिया बदल दे, तो आपका इंटरनल ओएस ऑप्टिमाइज हो जाता है। वो एक पैच या सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह काम करता है। ओह वाओ! तो अगली दफा जब कोई डिस्ट्रैक्शन सामने आती है तो सिस्टम क्रैश नहीं होता? सही समझे आप। उस नई कोडिंग के तहत सिस्टम उस डिस्ट्रैक्शन को बेहतर हैंडल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्टूडेंट का हार्डवेयर यानी जिस्म थका हुआ नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, फिजिकल नहीं है। बिल्कुल, उसका सॉफ्टवेयर लूप चल रहा है जहां बैकग्राउंड में एप्स चल रही हैं, जैसे दोस्तों की बातें, सोशल मीडिया की फिक्रें, और ये सब उसके जहन की सारी रैम खा रही हैं। एग्जैक्टली। और इसी रैम को फ्री करने और ओएस को ऑप्टिमाइज करने के लिए सोर्स में जिस मखसूस कोड का हवाला दिया गया है, वो सूरह यासीन की चौथी आयत है। और उसके अल्फाज हैं आला सिरातिन मुस्तकीम। हाँ, और मवाद इसे दिलिन मते का यानी जबान की रियाजी करार देता है। ये 3 अल्फाज कोई आम इशारे नहीं है। तो ये क्या है? ये ध्यान मरकूज करने की यानी फोकस करने की पूरी साइंस है। तो अगर हम इस आयत को एक कोड की तरह डिकोड करें तो ये 3 अल्फाज एक्चुअली कैसे काम करते हैं? मैं बताती हूँ। सबसे पहला लफ्ज है आला। आमतौर पर इसका तर्जुमा पर या ऊपर किया जाता है। सही, जैसे रास्ते पर होना। लेकिन मवाद इसकी मैकेनिज्म समझाता है कि ये सिर्फ किसी रास्ते के किनारे खड़े होने या उसके करीब होने का नाम नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी चीज के बिल्कुल ऊपर होना और उस पर मजबूती से काबिज होना, अपनी ग्रिप मजबूत रखना। जबरदस्त। और दूसरा लफ्ज है सिरात।
ہاں، صراط یہ لفظ کسی پتلی پگڈنڈی، عام کچے راستے یا جنگل کے کسی تہری راستے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ کس قسم کا راستہ ہے؟ صراط ایک واضح چوڑی مین ہائی وے یا انا اوتویل کو کہتے ہیں، ایک ایسی ہائی وے جہاں راستہ بھولنے یا بھٹکنے کا امکان صفر ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں میرے ذہن میں سورس کا وہ حصہ آ رہا ہے جہاں ایک بہت ہی سوکریٹک قسم کا سوال اٹھایا گیا ہے کون سا سوال؟ کہ آیت میں صرف یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ تم ایک رستے پر ہو؟ یہ تیسرا لفظ یعنی مستقیم، جس کا مطلب سیدھا کھڑا ہونا ہے، اس کی شرط کیوں ضروری ہے؟ آخر رستہ تو رستہ ہوتا ہے۔ یہاں آ کر سائیکالوجی اور انرجی مینجمنٹ کا اصل کھیل شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، عام رستے انسان کی توانائی چوسنے والی بھول بھلائیاں یعنی لیبرنس ہوتے ہیں۔ اور لیبرنس میں مسئلہ صرف راستے کی لمبائی کا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں، اصل مسئلہ ڈیسیژن فٹیگ کا ہوتا ہے۔ ہر موڑ پر سوچنا پڑتا ہے کہ میں دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں۔ یہ فیصلے ہی ذہنی توانائی چوس لیتے ہیں۔ صحیح۔ اور مستقیم کا کیا رول ہے اس میں؟ مستقیم کا مادہ قیام ہے، جس کا مطلب ہے بالکل سیدھا کھڑا ہونا۔ ریاضی یا میتھس کی زبان میں یہ دو نقطوں کے درمیان سب سے چھوٹی اور سیدھی لکیر ہے، جو ذرا سی بھی ادھر ادھر نہیں ملتی۔ ایگزیکٹلی۔ تو مستقیم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کو ان لیبرنتھ والے فیصلوں سے آزاد کر دیا ہے۔ ویسے اگر ہم اسے آج کے دور کے کسی کالج یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کی زندگی سے جوڑیں تو پکچر بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ بالکل، جیسے مواد میں ذکر کی گئی ڈسٹریکشنز۔ ہاں، جیسے سوشل میڈیا کی اینڈلیس نوٹیفیکیشنز، بغیر مقصد کے ریل سکرول کرنا، لگاتار گیمنگ یا دوستوں کی فضول گپیں۔ یہ سب وہ کیچڑ بھری پتلی پگڈنڈیاں ہیں۔ اور جب کوئی اسٹوڈنٹ ان پگڈنڈیوں پر چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی کنسنٹریشن بریک ہوتی ہے۔ اور ہمیں پتا ہے کہ ذہن کو واپس ٹریک پر آنے میں وقت لگتا ہے۔ صحیح کہا۔ سائنس بتاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی ڈسٹریکشن کے بعد ذہن کو واپس اپنے اصل ٹاسک پر آنے میں لگ بھگ 20 سے 23 منٹ لگتے ہیں۔ اوہ واو، 20 سے 23 منٹ؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو جب کوئی اسٹوڈنٹ پڑھتے ہوئے ہر 5 منٹ بعد فون چیک کرتا ہے، وہ اصل میں ایک ہائی وے سے اتر کر کسی کیچڑ بھری پگڈنڈی پر گاڑی چلا رہا ہوتا ہے۔ اور وہاں سپیڈ تو بن ہی نہیں سکتی۔ یہ انالوجی بہت فٹ بیٹھتی ہے نا؟ تو صراط مستقیم پر ہونے کا عملی مطلب آج کے دور میں اس کھلاڑی یا ایتھلیٹ کی طرح بن جانا ہے جو اسکول کے کوریڈور میں چلتا ہے۔ ہاں، وہ ایتھلیٹ جو میدان میں آتے وقت اپنے کانوں میں ہیڈ فونز لگا لیتا ہے۔ بالکل، باہر کا شور، کس نے کیا پہنا ہے، کون کیا بات کر رہا ہے، اس کے لیے سب بے معنی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی سیدھی لکیر پر فوکس ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیں، اس لیول کا فوکس صرف سوچنے سے نہیں آتا۔ صحیح۔ اصل چیلنج یہی ہے کہ ٹھیک ہے، دماغ کریش ہو رہا تھا، ہمیں فورس کوئٹ بھی سمجھ آ گیا، لیکن اسے پریکٹیکلی رن کیسے کریں؟ اسی لیے مواد میں ایٹامک آلشکان یعنی ایٹامک ہیبٹ پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ اس صراط پر چلنے کے لیے ذہن اور جسم کو فزیکلی ٹرین کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اور مواد میں اس کے باقاعدہ عملی اقدامات ہیں۔ اگر ہم باری باری ان پر بات کریں تو سب سے پہلا سٹیپ ایکشن کا بتایا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک باؤنڈری سیٹ کرنا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو خود کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ میرا ایک راستہ ہے، میں بھٹک نہیں سکتا۔ لیکن صرف انٹرنل ڈائلاگ کافی نہیں ہوتا نا؟ نہیں ہوتا۔ اسی لیے مواد ایک فزیکل مشق پیش کرتا ہے جسے اودک چیزگسی الشکان لی یا فوکس لائن ہیبٹ کہتے ہیں۔ یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا تھا کیونکہ یہ روحانیت اور سائیکالوجی کو فزیکل موومنٹ سے جوڑتا ہے۔ آپ ایکسپلین کریں گے اسے؟ ضرور۔ اس ہیبٹ میں اسٹوڈنٹ اسکول کے کوریڈور میں یا کسی بھی راستے پر چلتے ہوئے کوشش کرتا ہے کہ زمین پر موجود ٹائلز یا لائن کی بالکل سیدھی لکیروں پر اپنے پاؤں رکھیں۔ ہاں، اور خود کو بار بار یہ میسج دے کہ میں سیدھا جا رہا ہوں۔ صحیح۔ اور اس کا ٹریگر پوائنٹ بھی بہت اسپیسیفک بتایا گیا ہے، صبح گھر سے نکلتے وقت کا پہلا قدم۔ دراصل اس فزیکل ایکٹ کے پیچھے ایک گہرا نیورولوجیکل میکینزم ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم جسم کو کسی خاص اور 90 تولے انداز میں حرکت دیتے ہیں تو ہمارا برین اپنے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک یعنی ان خیالات میں کھوئے رہنے والی حالت سے نکل آتا ہے۔
اور کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھا ٹاسک پازیٹیو نیٹورک میں آ جاتا ہے۔ زمین کی سیدھی لائن پر چلنا دماغ کو فزیکلی فیل کرواتا ہے کہ فوکس کا مطلب کیا ہے۔ زبردست۔ اور اس کے ساتھ ایک تیسری ٹیکنیک بھی ہے جسے فزیکل چاپا یعنی فزیکل اینکر کہا گیا ہے۔ ہاں، فزیکل اینکر۔ اگر کوئی آڈیو کے ذریعے اس تجزیے کو سن رہا ہے تو ہم اسے تھوڑا واضح کرتے ہیں۔ فزیکل اینکر میں مواد یہ کہتا ہے کہ جب اعلیٰ صراط المستقیم پڑھا جائے یا سوچا جائے تو دائیں ہاتھ کو ہوا میں اوپر سے نیچے ایک تیر کی طرح بالکل سیدھی لکیر میں کھینچا جائے۔ لیکن مواد اس فزیکل جسچر کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ کیا صرف ذہن میں سوچ لینا کافی نہیں ہوتا؟ دیکھیں، انسانی دماغ عملی اور فزیکل کمانڈز کو زیادہ تیزی سے رجسٹر کرتا ہے۔ جب جسم ایک تیر کی طرح بالکل سٹریٹ لائن ڈرا کرتا ہے تو یہ مسل میموری کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی باڈی کو یاد رہتا ہے۔ بالکل، یہ اینکر سٹریس یا ڈسٹریکشن کے وقت ایک شارٹ کٹ کی کا کام کرتا ہے۔ یعنی کمانڈ پلس ٹیب دبا دیا۔ ہاں، جب بھی فوکس آؤٹ ہو، ہوا میں وہ سیدھی لکیر کھینچنا دماغ کو واپس اس سٹیٹ میں لے آتا ہے جہاں اس نے فوکس کرنا سیکھا تھا۔ اچھا، اب اس پوائنٹ پر آتے ہیں جو سننے والوں کو شاید سب سے زیادہ ریلیٹ کرے گا، اور میرا پرسنل فیوریٹ حصہ بھی یہی ہے۔ ہٹا آئیکلیمیا۔ ہاں، جسے ہم کمپیوٹر کوڈنگ میں ڈی بگنگ کہتے ہیں۔ ایک تحریر نے گلٹ اور شرمندگی کی سائیکالوجی کو جس طرح ہینڈل کیا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، گلٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ نے طے کیا کہ وہ 2 گھنٹے لگاتار پڑھے گا، لیکن اچانک وہ ریلز میں یا کسی ایپ پر پھنس جاتا ہے اور پھر ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب 1 گھنٹہ ضائع ہونے کے بعد اسے ہوش آتا ہے تو سب سے پہلا ایموشن شرمندگی کا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے میں تو کسی کام کا نہیں، مجھ سے کبھی فوکس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ گلٹ اس ڈسٹریکشن سے بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ گلٹ ایک انتہائی ہیوی ایموشن ہے جو ذہن کی بچی کچی توانائی بھی چوس لیتا ہے۔ صحیح، مواد اسی لیے ڈی بگنگ کا ٹیکنیکل مائنڈ سیٹ سکھاتا ہے۔ دیکھیں، ایک کمپیوٹر پروگرام کو جب اس کے کوڈ میں بگ ملتا ہے تو کیا وہ کمپیوٹر رونے لگتا ہے؟ ہاں، نہیں، بالکل نہیں۔ کیا وہ خود کو برا بھلا دیتا ہے؟ نہیں، وہ بس اس ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، فکس کرتا ہے اور رن کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس اپروچ کے مطابق جب وہ اسٹوڈنٹ 1 گھنٹہ اسکرول کرنے کے بعد ہوش میں آئے تو وہ اپنے آپ پر غصہ نہ ہو، ہاں، وہ بالکل ایک کوڈر کی طرح ریئیکٹ کرے، خود کو کمانڈ دے، ہٹا، ایرر، میں مین ہائی وے سے نکل کر اپنی ذہنی توانائی ضائع کر رہا ہوں۔ میرا کوڈ بھٹک گیا تھا، مجھے فوراً اپنے او ایس کو واپس سیدھی لائن پر لانا چاہیے۔ اور بس واپس پڑھائی پر بیٹھ جائے۔ یہ تو پروڈکٹیوٹی کو کمپلیٹلی ریفریم کرنے والی بات ہے۔ بالکل ایسے ہی، یہ اپروچ گلٹ کو ایکویشن سے ہی نکال دیتی ہے۔ لیکن چلیے ان سب کانسیپٹس کو ایک عملی سینیریو میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ ہاں، ایک پریکٹیکل مثال لے لیتے ہیں۔ مواد میں ایک بہت اہم واقعہ انالیسس یا کیس سٹڈی موجود ہے جو پیئر پریشر کو ایڈریس کرتی ہے۔ اچھا، فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی میں بہت اہم ٹیسٹ آنے والا ہے۔ اس نے 1 ہفتہ پہلے سے پلان بنایا ہوا ہے کہ آج رات وہ کمپلیٹلی آئسولیٹ ہو کر صرف پڑھائی کرے گا۔ یعنی اس کا او ایس تیار ہے، ہارڈ ویئر ریڈی ہے۔ بالکل، لیکن عین شام کے وقت اس کے سب سے قریبی دوستوں کا گروپ اسے کسی پارٹی یا ایسی محفل میں بلاتا ہے جہاں جانا اس کے اصل مقصد کے لیے بالکل بیکار ہے۔ مگر ٹیمپرری طور پر وہ بہت مزیدار لگ رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس عمر میں فیئر آف مسنگ آؤٹ یعنی فومو کا پریشر کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ انکار کرے گا تو دوست برا مانیں گے، اور اگر چلا گیا تو نیند خراب ہوگی، اگلے دن کلاس میں یا ایگزام میں مائنڈ فوگ ہوگا، تھکن ہوگی، اور وہ بالکل اپنے سرات سے بھٹک جائے گا۔ یہاں وہی مستقیم کا قانون آتا ہے، یلپلا مادیانا، یعنی اپنے ارادے سے دائیں بائیں نہ ڈھولنا، سیدھا کھڑا رہنا۔ لیکن دیکھیں اس کیس سٹڈی کا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ پارٹی میں نہ جاؤ۔ اس کا مقصد اس سٹوڈنٹ کو اپنا سہائے قراری یعنی فیلڈ ڈیسیژن خود لینے کی ہمت دینا ہے۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے۔ ہر سٹوڈنٹ کی لائف میں یہ ایریولار یعنی ٹیڑھے راستے مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے دوست ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے ویڈیو گیمز، کسی کے لیے اوور تھنکنگ۔ تو اسٹوڈنٹ کو خود اینالائز کرنا ہوگا کہ اس کی زندگی میں لیبرنتھ کیا ہے۔ ہاں، اور پھر اس آیت کی روشنی میں اسے اپنے الفاظ میں دوستوں کو اور سب سے بڑھ کر خود کو
اپنا دفاع کرنا ہوگا، اسے واضح کرنا ہوگا کہ اس کا راستہ کیا ہے۔ زبردست۔ اگر کوئی اس وقت اپنا اسائنمنٹ چھوڑ کر یا کسی اہم پروجیکٹ کو ڈیلے کر کے یہ گہرا تجزیہ سن رہا ہے جو کہ کافی ممکن ہے، تو شاید اسے اب یہ واضح ہو رہا ہوگا کہ فوکس کوئی جادو نہیں ہے جو اچانک نازل ہوتا ہے، یہ ایک سسٹم ہے، ایک الگوریدم ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ دیکھیں تو یہ 1400 سال پرانی فلسفی صرف کچھ لفظوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ ایک تھکے ہوئے، ایزیلی ڈسٹریکٹ ہونے والے نوجوان کو ایک لیزر فوکس شخص میں بدلنے کا ٹیکنیکل بلو پرنٹ ہے۔ ایک مضبوط ارادے والے انسان میں صحیح، ذہن کو ایک آپریٹنگ سسٹم ماننا، سیدھے راستے کو مین ہائی وے سمجھنا اور ہر بھٹکاؤ کو شرمندگی کے بجائے ایک بگ سمجھ کر ڈی بگ کرنا، یہ واقعی ایک پاورفل پیراڈائم شفٹ ہے۔ اور اسی پیراڈائم شفٹ کے حوالے سے میں اس گفتگو کے آخر میں ایک آخری سوچ چھوڑنا چاہوں گا جس پر غور کرنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو خود کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ ضرور۔ اگر ہم اس تجزیے کو واقعی تسلیم کر لیں کہ ہمارا ذہن ایک آپریٹنگ سسٹم ہے اور صدیوں پرانی اس قدیم حکمت کی آیاتوں کو ہم اپنے سافٹ ویئر کے اپڈیٹس مان لیں، تو سوچئے کہ ایک عام سٹوڈنٹ یا ہم میں سے کسی کی بھی روزمرہ کی زندگی میں اور کتنے ایسے بگز، کتنی ایسی خرابیاں اور کریش ہونے والے لوپس ہیں جنہیں ہم اس قدیم کوڈنگ کے ذریعے ہمیشہ کے لیے پرماننٹلی فکس کر سکتے ہیں۔ واو! کیا آپ کا ذہن اپنا اگلا میجر اپڈیٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے تیار ہے؟ یہ سوال واقعی ذہن کے بند دروازے کھولنے والا ہے، اور اس سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تجزیے کو یہیں روکتے ہیں۔ بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج۔ بالکل۔ اس سورس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ہم قدیم حکمت کو صحیح نظریے سے دیکھیں تو وہ ہماری سب سے آدھونک اور ماڈرن الجھنوں کا عملی حل بن سکتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ امید ہے آج کے بعد سننے والے اپنے حقیقی راستے پر فوکس رہیں گے، ان کیچڑ بھاری پگڈنڈیوں کی ڈسٹریکشن کو ایک سسٹم ایرر سمجھ کر ڈی بگ کریں گے اور اپنی سیدھی لکیر پر بغیر دھلے کانفیڈنٹلی چلتے رہیں گے۔ اگلی بار تک کے لیے اپنا فوکس برقرار رکھیے۔